अस्सलाम वालेकुम। आशा अरसलान नावल्स में आपका खुश आमदीद। नावल नेम राहते रो बाय एस सबीरा मिर्ज़ा, एपिसोड नंबर 12। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएं। 1K सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। न जाने कितना वक्त वो यूं ही बैठी रही, मगर जब ठंड से पूरा वजूद लरजने लगा तब हिम्मत की उठी। आईने में अपना रो रो कर वीरान चेहरा देखा तो नल खोले, चंद पानी के चुपके मुंह पर मारे, गहरे गहरे सांस खींचे वो बाहर निकली। तब तक वो सोफे पर नीम दराज सा सर टिकाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। मिन्हा ने करब से इसकी सिमत से चेहरा मोड़ा और बेड तक पहुंचकर लेटी, करवट मुखालिफ मोड़ ली। खुद ही बाहर चौंक कर उठा तो बिना लहाफ से लेटी मिन्हा को देखते ही उठकर इस तक पहुंचा। धीरे से बैठता वो इसके ऊपर लहाफ करवाए, खुद भी झुका जो फिर से आंखें सख्ती से दबाए रो सीधी। तुम क्यों तकलीफ दे रही हो खुद को? ये सवाल करता वो मिन्हा को सफाक लगा था। फिर जैसे वो इसे पकड़कर सीधा करता इस पर झुके मुंतज़िर था। मिन्हा के हलक में कांटे से चुभे। खुद को दे रही हूँ ना, आपको क्या है, दूर रहे मुझसे। अव्वल दिन वाली बददिमाग मिन्हा आज फिर नमूदार थी, मगर वो बदले में इसकी दहकती सांस से फरामोश किए जख्मी सा मुस्कुरा दिया। बताओ ना मिन्हा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तासब से वो मुकम्मल झुक कर मिन्हा की तपश पे लिपटी जबीन चूमता फिर से आज़ारदा हुआ, और वो अपनी ज़िद्दी सी तकलीफ़ पर पहाड़ सी जमी आंखें नीचे यकदम भिगाने लगते लम्स बर्दाश्त करती रही। आप कभी नहीं समझ पाएंगे मेरी तकलीफ़। जो आपने मुझसे छुपाया है वो मामूली है क्या? आप मेरी जगह होते तो क्या करते बताएं? वो इसे खुद में बसाने का तलबगार, इसके हुस्न को तस्कीर करने की ख्वाहिश को अमली जामे पहनाने को बड़ा ही कि मिन्हा के सवाल ने बात की आंखें भी जलन से भर सी दी। मुझे तो मोहब्बत है ना, मैं तो इस पर जान हार देता। वो बहुत जबर से ये जवाब तराश सका था। मिन्हा की आंखों से बहती नमी इस शख्स की सफाकी पर अब तकिए में जज़ब होती गई। क्या वो ये समझ रहा था कि इसकी मोहब्बत यकतरफा है? मिन्हा को लगा क़यामत तो अब आई है। अच्छा ही था वो मिन्हा की मोहब्बत से लाइलम था। वो खुद को संभाल कर आंसू रगड़ गई। कल मैं भी आपके साथ जाना चाहती। दादो और आहा यहीं अदा जान के पास रुकेंगे, मुझे वहाँ कुछ काम है। आप अपने काम करना, मैं अपना करके जल्द वापस यहाँ आ जाऊँगी। मिन्हा ने तहम्मुल और सब्र के संग कल साथ जाने की जो ख्वाहिश कही, इस पर इबाद फौरी सरहला गया। वो चाहती थी आहद और इबाद का DNA टेस्ट करवाए और इस मामले को जल्द निपटाकर वो आबद से दूर चली जाए। वैसे क्या काम है तुम्हें? न जाने क्यों मगर इबाद को थोड़ी तफ्तीश हुई थी। कुछ पर्सनल काम है, बता नहीं सकती। वो समझ ना पाया आखिर वो इससे ऐसे उखड़ कर बात क्यों कर रही थी। तभी वो इस पर से झुका, वापस पलटा और अपने तकिए पर सर रखे फानूस के झूमर से निकलती रोशनी देखने लगा। अपने हाथ की उंगलियों का इबाद के हाथ में जकड़ना महसूस करती वो करब से आंखें भींच गई। इज़्ज़त नफ्स के अलावा मोहब्बत भी एक ऐसा जज्बा है जिसके मजरू कर दिए जाने पर इंसान खुद को हकीर जानने लगता है, और मैं खुद को हकीर के साथ फ़कीर भी मान बैठी। जब चली जाऊंगी आपसे बहुत दूर, फिर पता चलेगा आपको इबाद के मुझे भी आपसे मोहब्बत थी, और तभी मैं जान और हिम्मत दोनों हार गई। गहरे गहरे सांस भरती वो तकलीफ़ से फ़ैसला लेती सोच रही थी, और इसके साथ लेटा इबाद सोच भी ना सकता था वो इसे मारने की मनसूबाबंदी बना रही है। कैसे यकीन करोगी कि मोहब्बत करता हूँ? वह फिर से इसका जकड़ा हाथ सीने से लगाता इसकी सिमत करवट बदले बोला, मगर वो चुपचाप सौगर सी थी, नहीं जानती। बिना रुख मोड़े वो सपाट हुए बोली, और वो इस जवाब पर अपनी आंखें बंद कर गया। मिन्हा ने इसकी खामोशी और मध्यम धड़कन महसूस किए। कुछ देर बाद चेहरा घुमाया तो वो इसकी सिमत करवट बदले नींद में उतर चुका था। शायद शिद्दत से दिल चाहा वो इस शख्स की ये सांसें छीन ले, इसका गिरबान पकड़कर झंझोड़े कि वो सिर्फ इसका क्यों नहीं। लंबा सा सांस भरे वो खुद भी करवट इसकी सिमत बदल कर आंखें बंद कर गई। इससे दूर रहना मुश्किल था, पर अब वो बहुत ज़्यादा दूर जाने का फ़ैसला ले चुकी थी। मैंने
کیا یہ سب اس معصوم بچے کو پھینک دیا تھا، وہ لڑکی تو اسے بچا کر لے گئی تھی۔ میں یہ سب اپنے بال وحشیانہ انداز سے جکڑے وہ سب کچھ پھر سے سوچنے پر خود سے گن محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کو جو یہ عذاب سہنا پڑا وہ اس معصوم بچے پر ڈھائے کی گئے ظلم کی بدولت تھا۔ اپنے کیے سارے گناہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ حارث کی آنی کو خود سے گن آنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے ہانپتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ مختلف ملازمین اپنے اپنے کاموں میں گم تھے۔ نجیہ کچھ دیر پہلے ہی اسے ناشتہ کروا کے گئی تھی، تبھی اپنے کمرے میں تھی۔ حارث سیدھا کچن میں آیا مگر وہاں عائشہ بھی نہ تھی اور اسی کیفیت سے باہر نکلا تو گزرتے ملازم کا کندھا جکڑے روکا۔ عباد لالا کہاں ہے؟ حارث کے استفسار پر وہ مؤدب ہوئے رکا۔ وہ آج شام تک آ جائیں گے، واپس گاؤں گئے ہیں۔ گل میں نے بیوی کے لیے وہاں قرآن خوانی تھی۔ ملازم اسے آگاہ کرتا مڑ چکا تھا مگر حارث کو یوں محسوس ہو رہا تھا شام تک وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اسے عائشہ کی تلاش تھی، تبھی وہ باولوں کی طرح باہر نکلا۔ دوسری طرف عباد کے آفس کی تفصیلی صفائی کے دوران ملازمہ کو ٹیبل کے نیچے سے ایک سفید پیپر مل چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسی کے لیے اس دن عباد پوچھ گچھ کر رہا تھا مگر اس پر منہا کی شکل دیکھ کر وہ حیران اور پریشان تھا مگر فوری وہ اسکیچ بھرپور توجہ سے فائل میں رکھے وہ دوبارہ صفائی کرنے لگا۔ حارث کو باہر آتا دیکھ کر گارڈز بھی مؤدب تھے مگر وہ مالی بابا کے پاس کھڑی ان سے باتوں میں مگن عائشہ کی سمت آ کر رکا مگر وہ جان بوجھ کر نہ مڑی بلکہ حارث کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیا۔ عائشہ! حارث کی آواز پر وہ بے نیاز بنی نہ صرف مڑی بلکہ وہیں سے اندر چلی گئی۔ عائشہ اسٹاپ! اس کے پیچھے ہی لپک کر وہ باقاعدہ اس کی بازو پکڑے روکتا تعصب سے چلایا جس پر وہ خفکی سے اپنی بازو چھڑواتی مڑی اور آنکھوں میں ناراضگی بھرے دیکھنے لگی۔ آج تک میں نے جو بھی کیا، تمہیں جتنا پریشان کیا، اس کے لیے معاف کر دو مجھے۔ یہ دو جملے تکلیف سے ادا کرتا ہوا عائشہ کو ساتھ چھوڑے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا اور وہ کتنی ہی دیر اس کے اوجھل ہو جانے کو تکتی رہی۔ یہ بالکل غیر یقین سا تھا۔ حارث کیانی اپنے کیے کی معافی مانگنے والوں میں سے نہیں تھا مگر وہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ واقعی افسردہ لگ رہا تھا۔ دوسری طرف منہا نے رات کی عباد کے نیند میں اترتے ہی اس کے بالوں کی ایک باریک سی لٹ کاٹ لی تھی۔ بھلے اسے ان سب باتوں کا علم نہیں تھا مگر اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ ڈی این اے کے لیے بال کام آتے اور رہی صحیح کسر اس نے فون پر اپنی سمجھ کے مطابق سراج کے سکھائے طریقے سے گوگل پر سرچ کیے بھی جان لیا تھا۔ اور دوسری طرف اس نے آہت کا ایکسٹرا فیڈر اسے فیڈ کروائے احتیاط سے اس کا کیپ لگا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا کیونکہ آہت کی بہت روئے جیسے بال وہ چاہ کر بھی نہ اتار نہ پائی۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ مسجد میں قرآن خوانی کے بعد خود عباد سراج کو سب کی حفاظت میں دیتا منہا کے ساتھ واپسی کے لیے نکل گیا۔ رات کی تکلیف دونوں کی محترم آنکھوں سے آوازاں تھی مگر وہ منہا کی حد درجہ اذیت ناک رویے اور چپ پر چٹک سا گیا تھا۔ سارا راستہ بھی وہ ایک لفظ نہ بولی اور وہ اس کے ستم سزا کے طور پر سہتا رہا، مجھے یہیں اتار دے، میں اپنی دوست سے ملنے جانا ہے، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ کئی گھنٹے کی مثابت کے بعد وہ چپ توڑے سپاٹ لہجے اور سپیڈ چہرے کے سنگ بنا اسے دیکھے بولی تھی، میں چھوڑ دیتا ہوں نا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اپنی سمت متوجہ کرتا اپنی آواز میں اتر آتی افسردگی چھپا نہ سکا۔ منہا نے اپنا ہاتھ عباد کی گرفت سے فوری آزاد کروایا اور عباد کو لگا ہاتھ نہیں، وہ اپنا دامن چھڑوا گئی ہے وہ گاڑی تو روک چکا تھا مگر ابھی گاڑی لاک تھی۔ تبھی منہا نے کھولنے کی کوشش میں زور آزمائیں گی مگر ناکامی پر مجبوراً عباد کی سمت دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا درد اترا تھا۔ تو میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہو منہا؟ رات سے اب تک منہا کی گریز نے عباد کی جان ہلکان کر دی تھی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سمت قریب کیے پہلی بار اتنے غصے میں بولا کہ اس کی سرخ احناک آنکھیں منہا کے دل میں سنسنی اتار گئیں۔ پلیز عباد چھوڑے اور جانے دے مجھے، رات کو بات کریں گے۔ اپنا آپ چھڑوانے کی کوششوں میں وہ عباد کے ضبط سے برا کھیل گئی تھی اور وہ بھی اسے چھوڑے رخ موڑ کر چپ چاپ گاڑی کا لاک اوپن کر چکا تھا۔ بنا اسے دیکھے وہ آنسو دباتی اپنا بیگ لیا اچھے سے چادر اوڑھتی باہر نکل گئی۔ عباد نے ناراضگی سے سانس کھینچی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ اپنی چادر درست کرتی ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھی اور قریبی کسی ہاسپٹل لے جانے کا کہا۔ اتفاق سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہی بہت بڑا ہاسپٹل آ چکا تھا۔ منہا نے پہلے تو وہاں جا کر ڈی این کے بارے میں معلومات لی
جس کے لیے اسے پہلے ایک پرمیشن فارم فل کرنا پڑا، مگر اس کا کام ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد آپ کو رپورٹ مل جائے گی منہا میم، آپ یہیں سے آ کر یہ فارم سبمٹ کروا کے لے جائیے گا۔ لیب کے انچارج نے منہا کو 36 سے 40 گھنٹوں کی سوہن رو انتظار کی سولی پر ٹانگ دیا تھا، مگر وہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تبھی وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں ہاسپٹل کی راہداری میں لگے بینچ پر بیٹھی خلاؤں کو گھورتی رہی۔ دوسری طرف عباد کچھ دیر اپنے آفس سے ہو کر تھانے جانے کی بجائے پہلے سیدھا پیلس ہی آیا تھا۔ زین کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ تھا۔ وہ اریسٹ وارنٹ نکلوانے میں کامیاب ہو چکا تھا، جبکہ فاضل کا ٹھکانہ بھی اس کے علم میں آ چکا تھا، مگر آج رات پہلے سرور کی گرفتاری عمل میں لائی جانی تھی۔ اپنے آفس تک پہنچتا ہوا وہ ابھی کچھ ڈاکومنٹس ہی دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر میز پر دری فائل میں کنارے سے نکلے اس سفید پیپر پر گئی۔ عباد نے سرس سے وہ کاغذ اس فائل سے نکالا، مگر اس اسکیچ پر نظر پڑتے ہی عباد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہی اسکیچ تھا جو اس دن غائب ہوا تھا، اور وہ بے یقینی سے اس عکس کو دیکھ کر صدمے میں تھا۔ ایک آنسو بے دہانی میں اس کی شہد رنگ محترم آنکھ کی فضیل پار کر گیا۔ منہا، یوں لگا کسی قبر سے کوئی ہوک اٹھی تھی۔ منہا کی بتائی احد کے بارے ساری باتیں عباد کے دماغ میں گھوم کر آتش سے بھڑک گئی۔ وہ اس سے سب جھوٹ بولتی رہی۔ بہن کا بیٹا یتیم بے سہارا مشکل کرسی کا سہارا لیے وہ بیٹھ پایا تھا۔ آنکھوں میں کرچیوں نے دھندلاہٹ بھر دی تھی۔ دوسری طرف وہ بھی ٹیکسی سے کہیں اور جانے کی بجائے اسی گھر آئی جو اسے عباد نے دیا تھا۔ وحشت ناک آنکھوں سے وہ اس کا چپا چپا تکتی روتی رہی، اور خود عباد بھی بفری موج بنا آفس روم سے نکل کر سیدھا اسی طرف آیا جہاں منہا کے ہونے کے اثرات ہو سکتے تھے۔ اسے منہا سے جواب چاہیے تھا، اور شاید اپنے اس تکلیف کا مداوع بھی۔ مجھے معاف کر دیں منہا۔ اور عباد تو چلے گئے تھے، اور اب شام میں سب کے چلے جانے کے بعد وہ بھی جانے ہی والی تھی، مگر ادا جان کے پاس بیٹھتے وہ ان سے نظر ملانے کی مشکل کوشش کرتی بولی تھی، سراج تو فارم ہاؤس کام کی وجہ سے پہلے چلا گیا تھا، جبکہ فریہ بھی مراج اور فاطمہ آنٹی کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ جملہ بہت بے یقین تھا، خاص کر فریہ کے منہ سے، لیکن ان شفیق بوڑھی عورت کی سماعت اس کو ترس رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کر کے بیٹھتی بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے میں سمو گئی۔ بہت دکھی ہو، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ تم معصوموں کا کوئی قصور نہیں۔ خمیر میں ہی اذیت کا رنگ دفن تھا۔ میرے لیے تو جیسا میرا عباد ہے ویسے ہی تم اور حارث بھی ہے، اور میں تو دادی ہوں نا، بھلا اپنے جگر کے ٹکڑوں اور اپنی اولاد کے خون سے کیسے ناراض ہو سکتی؟ اس کے آنسو ہتھیلی سے جذب کرتی وہ اسے احساس جرم سے نکال لائی، مگر فریہ کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ میں بہت بری ہوں دادو، بہت۔ آئی ایم سوری۔ اپنے ستم یاد آئی تو وہ دل بداشتہ سی اٹھ کر اس وقت آ تو گئی، مگر سارے راستے وہ اندر ہی اندر گھڑتی رہی جب تک وہ واپس آئے۔ گہری شام ڈلنے والی تھی۔ مراج تو آتے ہی اپنے ہم عمر یار گھر بلا کر کرکٹ کھیلنے میں لگ گیا، البتہ وہ بھی یوں ہی فاطمہ کے پاس چلی گئی۔ اپنی تھکان سے بات بتائی تو وہ اس کے بالوں میں تیل لگانے کا کہے اسے اس تھکن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت چھوٹی سی تھی تم جب یہاں سے گئے تھے، اس کے بعد میرا خیال ہے 3 یا 4 بار آئی ہوگی، کیا تمہیں یاد ہے؟ حویلی سے وہ واپس تو آ گئی تھی، مگر نہ جانے ایک تھکن سی تھی جو فریہ کو اپنے اندر باہر محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی فاطمہ اس کے سر کی تھکن ہٹانے کو اس کے پورے شیڑ دیتے ڈائے بالوں میں تیل لگاتے اس سے باتیں بھی کر رہی تھی، مگر وہ سامنے کمرے سے باہر صحن میں کچھ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے مراج کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب نے ایک طرح ادھم مچا رکھا تھا۔ اس گاؤں سے، یہاں کے لوگوں سے کبھی محبت محسوس نہیں ہوئی تھی، ہوتی تو یقیناً یہاں کی بہت سی یادیں پاس ہوتی۔ ایک خفیف سے خسارے کی کاٹ تھی جو فریہ کو دل میں سلگتی محسوس ہوئی۔ فاطمہ صاحبہ دھیما سا مسکرائے اس کے بالوں کی جڑوں تک تیل لگائے مساج کر رہی تھی، اور اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ ماما نے تو کبھی اتنی محبت سے میرے بالوں میں تیل نہیں لگایا۔ اذیت تھی یا کسی خلش کا دکھ کہ وہ یہ اس اداسی سے بولی کہ خود فاطمہ افسردہ ہوئی تو کیا ہوا، میں بھی تو ماں کی ہی جگہ ہوں تمہاری۔ میرے لیے جیسا سراج ویسی تو ان گاؤں کے لوگوں
کہ دل کتنے کشادہ اور لفظ کتنے میٹھے تھے۔ وہ یکدم سر گھمائے حیرت اور دکھ کی ملی جلی کیفیت کے سنگ مڑی۔ فاطمہ نے اس کا بوجھل چہرہ نثار ہوئے دیکھا اور پیار سے اس کی گال سہلائی۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوئی فاطمہ آنٹی؟ میں نے تو کبھی یاد نہیں پڑتا کہ ڈنگ سے آپ سے بات بھی کی ہو، اور آپ کے بیٹے کو جتنی تکلیف میں نے دی آپ ایک ماں ہو کر کیسے بھول گئی؟ اتنے سے وقت میں ہی وہ اس گھر سے سائے کی طرح لپٹی محبتوں سے جھنجھلا گئی۔ وہ ہر ایک کی جگہ اب خود کو رکھ رہی تھی اور اسے اپنا دامن بہت خالی اور قدر نہایت بونا لگا، مگر مقابل تو ایک پرسکون مسکراہٹ تھی جس نے فریہ کی ساری پشیمانی جذب کر لی، کیونکہ یہ تم دو کا انتہائی ذاتی معاملہ تھا۔ محبت میں کوئی تیسرا داخل ہو تو بھونچال آتا ہے۔ تم اس بات کی شاہد ہو گئی۔ اگر سراج تم سے منسوئی دور نہ جاتا تو تم کبھی نہ سمجھ پاتی کہ کیا چاہتی ہو۔ یہ بات میرے اور تمہارے بیچ رہے گی پتر، لیکن تمہاری آنکھیں اس ماں کو بتا رہی ہیں کہ تم سراج علی سے کوئی عام محبت نہیں کرتی۔ سچ پوچھوں تو میں بہت پریشان تھی سراج علی کے لیے، مگر تمہاری آنکھوں کی سچائی نے مجھے سکون دیا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اسے اپنے جذبات بتاؤ، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ چھپانا بھی نہیں خود کو۔ نرمی اور پیار سے وہ فریہ کو ہونک چہرہ تکتی، اس کے چہرے سے ہتھیلی جوڑے جذب سے اس شفیق سے حصار میں بند سی گئی، اور وہ اپنی آنکھوں میں اتر آتے درد کے جہاں کو چھپانے کے لیے سر جھکا گئی۔ مجھے معاف کر دیں۔ کچھ دیر وہ متبذر سی آنکھیں اٹھائے ان کا جھریوں والا ہاتھ پکڑ کر روان سی ہوئی، اور فاطمہ صاحبہ کا دل بھی گویا تڑپ سا گیا۔ نہ میرا بچہ، معافی نہیں، تم میرے سراج کے دل کا نور ہو پتر، اور جسے میرا سراج علی چاہتا ہو وہ اس ماں کے لیے بھی قابل چاہ ہے۔ لفظوں میں امرت بھرے وہ اس بکھرے دل والی کا ماتھا چومتی دلکش مسکرائی، مگر وہ تو مسکرا بھی نہ سکی۔ پھر سے سر گھما کر وہ فاطمہ آنٹی کے مساج سے پرسکون ہوتی بیگا سا مسکائے بائیں دیکھنے لگی، جہاں مراج صاحب شاہد افریدی بن کر اپنا یاروں کو پچھاڑ رہے تھے۔ اوئے مراج پتر، رولا کٹ پاؤ، شور کم ڈالو۔ ساتھ ہی فاطمہ صاحبہ کی دبنگ آواز پر وہ ہامتا ہوا دروازے تک آیا۔ اماں، کدی کدی تو کھیلتے۔ فریہ باجی آپ بھی آئے نا، ہم مل کر کھیلتے۔ میری ساتھی بننا، ہم پکا جیتیں گے۔ معصوم سی مسکین شکل بناتا پہلے وہ اماں کو دیکھ کر بولا، اور پھر زبردستی مسکراتی فریہ کو لیتا باہر نکلا۔ خود بھی فاطمہ ہنسی ہوئی دونوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ فریہ نے بھی ساری اداسی ایک طرف رکھے دوپٹہ کمر کی ایک طرف باندھے بیٹ تو پکڑ لیا، پر اس کے پکڑنے پر ہی سارے مراج کے ہم عمر لڑکے مسکرانے لگے۔ خود فریہ کو لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ بیچاری بیٹ پہلی بار پکڑ رہی تھی۔ باجو، تھوڑا ایسے کریں یار، ادھر سے مضبوطی سے ہاتھ جمائیں، اور جب گیند ادھر تک آئے تو گھما دیجیے گا۔ فریہ کی اناڑیوں کی طرح بیٹ پکڑنے پر خود ہی مراج دانتوں کی نمائش کرتا، باقاعدہ اس کے پاس اس کو بیٹ پر پکڑ سکھاتا پوری طرح سمجھا بھی گیا، اور یہ اب فریہ کو واقعی مزے کا لگا۔ جب پہلی ہی بال پر محترمہ نے گھما کر سیدھا فوراً سکور کیا، پورے کچے صحن میں ادھم مچ چکا تھا، اور فریہ جو کچھ دیر پہلے سوگوار سی تھی، یوں سب بچوں کے ساتھ بچی بن کر دل سے مسکرائی۔ اسے محسوس ہوا یہ تھی اصل زندگی جس سے وہ ابھی تک محروم تھی۔ یہی نہیں، میچ بھی فریہ اور مراج کی ٹیم نے جیتا۔ رات کھانے کے لیے فاطمہ صاحبہ نے سرسوں کا تیکھی دڑا مرچوں کے تڑکے والا ساگ اور ساتھ لسی بنائی تھی، اور انہوں نے فریہ کو بھی اس کو بنانے کا طریقہ بتایا۔ کب سے وہ چھوٹے سے رنگین خوشبودار احاطے میں بیٹھی آسمان پر چھائی زرد پڑتی تاریکی پر نظریں جمائے ہوئے تھی، جب گھر کا دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ چونکی۔ سامنے سے اندر آ کر دروازہ بند کرتی بات کو دیکھ کر وہ بکھلا کر ان 2-3 راہداری میں بنی سیڑھیوں پر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، مگر عباد اشپنکیانی کے بفرے جلالی روپ نے تو دور سے ہی منہا کو جلا ڈالا۔ وہ عین قریب رکتا افسوس اور دکھ سے منہا کی خشک اور ہر احساس سے آری آنکھیں دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے سچائی چھپانے پر اتنی بڑی سزا دی منہا، کہ خود سے دور کر دیا۔ اب تمہارے پکڑے جھوٹ اور فریب پر میں تمہاری کیا سزا متعین کروں؟ سلگتے خفا اور تڑکتے الفاظ کے سنگین وہ منہا کو کائنات ہلا ہی تو چکا تھا، ایسی سرد بحری کہ وہ سر تا پیر برف بن گئی۔ بے یقینی لیے وہ بس عباد کے کل کی
کہ یہ محبت کے دعوے سوچ کر کرب زدہ تھی۔ بولو نا، اب منہ کیوں سی لیا؟ وہ بچہ تمہاری بہن کا تھا نا؟ اس کی ماں مر گئی، لیکن تم نے تو اس کا باپ بھی مار دیا۔ یہ کھڑا ہے اس کا باپ۔ آنکھوں کی پتلیاں پتھرا سی گئیں اور اس شخص کے لہجے نے منہا کی روح نوچ دی۔ کیا وہ اسے جھوٹا اور فریبی سمجھ کر سزا دینے آیا تھا؟ کیا وہ محبت کا دعویٰ یہی تک تھا؟ دیکھتے دیکھتے منہا کی آنکھیں دھندلا سی گئی، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ حلق میں بھلے کانٹے اگ آئے، مگر وہ بے حس بنی اس کی اعتراف زدہ آنکھوں میں جھانک کر گرائی۔ تمہیں کہنا ہوگا، تمہیں اس سب کی وضاحت دینی ہوگی منہا سلطان۔ اس وقت وہ جس کرب میں تھا اس کے حواس بے جان تھے، اور وہ اپنے پرانے نام کو سن کر وہ دل جلا سا مسکرائی کہ اس کی مسکراہٹ عابد کو جلتا سینہ راہ کر گئی، اور اس کی یہ مسکراہٹ موت کا نام البدل بھی تو تھی۔ واہ! محبت کا دعویٰ کرنے والے عابد حشمت کیانی نے آزمائش پڑتے ہی منہا سے اپنا نام بھی چھین لیا۔ وہ کرب اور اذیت سے ہنسی تھی، مگر وہ دہاڑ کر سرخ عذاب زدہ آنکھیں گاڑے ایک ہی لمحے میں اس کی بازو جکڑے جھنجھوڑ چکا تھا۔ منہا کی آنکھ سے اس صفاقی اور بے رحمی پر ایک آنسو بہہ نکلا۔ تم مجھ سے میری جان لے گئی، تو میں اتنا ظلم بھی نہ کروں۔ مجھے بتاؤ منہا، میرا بچہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ حارث کو کیسے جانتی ہو تم؟ وہ اس لڑکی کے آگے اس بار بکھر سا گیا۔ منہا نے ناگواری سے یہ نام سنے اپنے بازو جھٹکی۔ اسی حارث سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کیا رشتہ ہے اس کا منہا سلطان کے ساتھ؟ میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گی۔ اور راحت آپ کا بیٹا ہے یا نہیں، اس کا 2 دن تک فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، نہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اللہ کی بہت بڑی زمین ہے۔ اپنی بازو بے دردی سے جھٹکتی وہ عابد کو پرے کرتی وہاں سے چلی گئی، اور وہ بال جکڑے گہرے سانس بھرتا وہیں درخت کا سہارا لے پایا۔ وہ وہیں صحن میں لگی کرسی پر سر جگڑے بیٹھا تیز تیز سانس لینے لگا۔ کب منہا اس سے نظر بچائے داخلی دروازے سے اس گہری شام کے وقت نکل گئی، اسے خبر نہ ہوئی۔ کوئی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ عباد کو لگا کوئی اس کا شانہ بری طرح ہلا رہا ہو۔ وہ غائب دماغی سے سر اٹھائے دیکھنے لگا۔ سامنے عزیز شکل پر سجائے حارث کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے لالا، میں آپ کے پیر پڑتا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ سسکتا ہوا عباد کے قدموں میں ڈگ گیا، مگر عباد کو لگا آوازیں سن سی ہو گئی ہوں۔ اس کے دل کو لگا کوئی کاٹ رہا تھا۔ اس دن میں نے آپ کے بیٹے کو ہاسپٹل سے چرایا اور لے جا کر کچرے پر پھینک دیا۔ میں نے پھینکا تھا ان ہاتھوں سے، مگر وہ لے گئی۔ وہ روتی ہوئی چھوٹی سی غریب لڑکی سے کسی خزانے کی طرح لے گئی۔ مجھے پکا پتہ ہے وہ مر گیا ہوگا، وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پھر بھی اسے پھینک دیا، لیکن وہ لے گئی جس کا اسکیچ بنوایا۔ لالا، آپ بھلے میری جان لے لیں، لیکن مجھے عذاب سے نکال دیں۔ میں قاتل ہوں آپ کے بیٹے کا۔ اپنی ماں کے کہنے پر میں جانور بن گیا۔ اس لڑکی سے پوچھے، وہ اسے لے گئی اپنی کسی قیمتی چیز کی طرح۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اسے وہ بستی والے نکال دیں گے، لوگ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ حارث بولتا گیا اور عباد حشمت کیانی دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں دفن ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتی نمی اس کی بھیڑ میں جذب ہوتی گئی، اور اسے لگا آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ ہڑبڑا کر اٹھتا وہ حارث کو دھکیل کر پیچھے دھکا دیتا اندر کی جانا بڑھا، مگر در و دیوار سنسنا پڑے۔ منہا کے چلے جانے کی خبر دیتے عباد پر مزید قیامت ڈہ گیا۔ لیونگ ایریا میں دھرے ٹیبل پر کتاب تلے دری چٹ کانپتے ہاتھوں سے نکال کر وہ اپنی کرب زدہ سانس کھینچ گیا۔ جلد آؤں گی عہد کے آپ کی اولاد ہونے کی یقین دہانی کے ساتھ، اور اپنے دادا کو لینے۔ ہمارا ساتھ یہیں تک تھا عباد حشمت کیانی۔ وہ تحریر عباد کے جسم سے روح نکال گئی۔ وہ وہیں تڑپتا سسکتا صوفے پر لٹک گیا۔ آج اتنا درد تھا کہ اس کا نامراد سینہ پھٹنے کے دہانے پر آ گیا تھا۔ اسے لگا منہا نہیں گئی بلکہ قیامت آ گئی ہے۔ وہ گھر سے نکل تو آئی تھی، مگر اس اندھیری شام کے ساتھ کہ رات میں بدلنے میں سسکتی روتی وہ سڑک کے کنارے چلتی بس اپنی محبت پر رو رہی تھی۔ ارد گرد کا اندھیرا اس اندھیرے سے دب گیا جو اس آزمائش نے اس کی پربہار ذات کے اندر جمع کر دیا۔ وہ آنسو دباتی خود کے گرد چادر مضبوطی سے جکڑے چلتی جا رہی تھی، بنا کسی منزل کا تعین کیے
کیونکہ منہا جان چکی تھی وہ اس بار ایسی ٹوٹی ہے کہ اس کے ٹکڑے کرچی کرچی زمین پر بکھر گئے ہیں۔ اس سے بہتر تو وہ اندھیرا تھا جس میں کم از کم میں خود کو تو دیکھ لیا کرتی تھی۔ میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے محبت کی اور محبت کرنے والوں کو ایسے ہی ڈھون دیا جانا چاہیے۔ وہ چیخ رہی تھی مگر صرف خود تک۔ اس کی آواز گلے میں گھٹ گئی تھی۔ اسے اس وقت حور ہی یاد تھی، اور خود حور رات کے اس وقت منہا کو یوں اچانک دروازے پر دیکھ کر خوش تو ہوئی، مگر اسے پریشان حال دیکھ کر فکر مند بھی ہوئی۔ مگر منہا نے یہاں صرف 2 دن رہنے کی درخواست کی اور دادا کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ کسی پرانے رشتہ دار کے پاس ہیں اور وہ یہاں کسی کام سے آئی ہے۔ حور اور اس کی والدہ نے بھی دل و جان سے اسے 2 دن تو کیا، اس کی مرضی کے مطابق جب تک مرضی رہنے کا کہا تھا۔ حور خود اسے کمرے میں بھی لائی اور اپنے ہاتھ کی بنی بریانی بھی کھلائی۔ بھوک تو منہا کی مر گئی تھی، مگر رپورٹس آنے تک اسے ہمت سے اور صبر سے یہاں رہنا تھا۔ فون اپنا وہ گھر ہی چھوڑ چکی تھی تاکہ عباد اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ دوسری طرف عباد نے اپنے لوگوں سمیت زین تک کو ہر کام چھوڑے منہا کی تلاش پر لگا دیا تھا۔ وہ اسے یوں کانٹوں پر رینگتا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ یہ دکھ اسے کاٹ رہا تھا۔ سرور کے بھی اریسٹ وارنٹ آ چکے تھے۔ تبھی زین آدھی ٹیم کے ساتھ اس طرف بھی روانہ ہو چکا تھا، جبکہ حارث کی سزا کا فیصلہ عباد نے بات پر رکھے فی الحال اسے اپنی نظروں سے کوسوں دور رہنے کی دھمکی دی تھی۔ اس وقت اس کے لیے دنیا جہان میں سب سے اہم منہا تھی، جو اسے چلتا چھوڑ کر خود چھپ چکی تھی۔ میں نے سوچا آیا ہوں تو سارے معاملات خود دیکھوں۔ 1-2 بینس بیمار ہیں، بس انہی علاج پر اتنا وقت لگ گیا۔ ڈاکٹر دیکھ کر گیا ہے۔ یہ کھوتا تو بیچاری بھینسوں کو مروانے پر اترا ہے۔ معراج پتر، فارم ہاؤس کی ذمہ داری تجھ پر تھی، آج تو بخش رہا ہوں، مگر آئندہ ایسی دھلائی کروں گا کس سواد آ جائے گا۔ وہ ابھی ہی آیا تھا، نہا دھو کر پھر سے سیاہ میں لپٹا فاطمہ صاحبہ سے مخاطب تھا، ساتھ میں معراج کے بھی کان دبوچے، جس پر وہ آگے سے مسکین بنا بتی سی کی نمائش کرتا رہا تھا۔ خود فاطمہ دونوں کے جنگلیوں والے لاڑ پر مسکرا دی۔ ویرو قسمیں کل تک تو ٹھیک تھی، پا منظور بہت خیال رکھتا۔ انہوں نے سوچا ہوگا سراج ویرو آ رہے ہیں تو ذرا ہم بیمار پڑ کر نخرے اٹھوا لیتی۔ پورا آفت کا گولا آگے سے منہ بگاڑ کر شرارت سے جو بولا، خود سراج مسکراہٹ روک نہ سکا۔ تبھی اگلے ہی پل بچہ ویرو کی پتھر جیسی بازو میں دبوچا جا چکا تھا۔ دیکھ رہی ہے ماں، یہ کھوچل ہو گیا ہے، مشکریاں کر رہا ہے بڑے بھائی سے۔ سراج بھی پیور پینڈو والا لہجہ لیتا شکایتی بنا، اور فاطمہ صاحبہ تو اپنے بچوں پر واری چاہ رہی تھی۔ فریہ کچھ دیر پہلے ہی سونے کا کہے کمرے میں گئی تھی اور سراج اس کے بعد آیا تھا، اور اب وہ خود تھکا تھا۔ عباد کو کافی کالز ملائی تھی مگر رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ ویرو، آپ کو پتہ آج فریہ باجو نے میرے ساتھ کرکٹ بھی کھیلا اور ہم جیت بھی گئے۔ میری تو 2 بہنیں ہو گئیں، ایک منہا باجی اور دوسری فریہ باجو۔ معراج کی معصومیت اور خوشی پر خود سراج نے متاثر کن ہوئے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا، جو خود جی جان سے نثار سا مسکرائی۔ معراج کے بال بکھیرتا وہ ساتھ ہی والدہ کا سر چومتا انہیں آرام کا کہتا خود بھی کمرے میں آیا۔ دروازہ نیم وا کیا ہی تو حدت سی روح کو سکون دے گئی۔ کمرے میں آتش دان میں رکھے کوئلوں کے جلنے سے کافی گرمائش ہو چکی تھی، اور وہ تب مسکرایا جب نظر صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے سو جاتی فریہ پر پڑی۔ دن بھر تو وہ مشرقی لباس پہن کر رہی، مگر اس وقت وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ میں پہلے جیسی بانکی اور نازک سی لگ رہی تھی، اور اس کی یہ غفلت تو سراج علی کی ویسے ہی جان لے گئی۔ آہستگی سے بنا ہٹ کرتا وہ فریہ تک پہنچا اور بہت احتیاط سے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اگلے ہی لمحے بازو میں بھرے مڑ کر بیڈ تک آیا اور اس کی قسمساتی بیداری پر مسکرائے، اس کا سر تکیے پر رکھے لٹائے وہیں جھکا ہی مسکرایا، کیونکہ وہ آنکھیں کھولے یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ تمہیں جاگنے کی نیت نہیں تھی، وہاں تم بے آرام تھی۔ فریہ کے بوکھلائے چہرے سے نظر ہٹاتا وہ وضاحت دیتا خود بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ فریہ کے پاس ہی بیٹھا، جو دم سادے بس اپنی کچھ دیر قبل اہمیت کو سوچ رہی تھی۔ اٹس اوکے، میری نیند ایسی ہی ہے۔ ذرا پرے کھسک کر وہ سراج کے ٹھیک سے بیٹھنے کے لیے اس کے سائز کی جگہ بناتی بنا نظر اٹھائے ہی بولی، اور وہ فریہ کی سمٹے انداز دیکھ کر مسرور ہوا۔ سنیا
خوب انجوائے کیا ہے مراج کے ساتھ، لیکن میں تو تھک گیا ہوں آج۔ فریہ کا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے وہ اس کی اور جھک کر بولا، اور فریہ نے چاروں نجار رخ موڑے سراج کو دیکھا۔ وہ واقعی تھکا لگ رہا تھا۔ میں کون سا تمہارے اوپر پہاڑ لا رہی ہوں جو تھکن کے رو رہے ہو؟ دبک کر گراتی وہ نہ چاہتے ہوئے خود بھی تب مسکرا دی جب سراج کی ہنستی آنکھیں دیکھی۔ ہنسی کیوں؟ اس کے نظر چرانے سے پہلے ہی وہ اس کا چہرہ اپنی سمت موڑے بے حد قریب ہوئے مسکرایا۔ فریہ نے بنی بنی مسکراہٹ پوری دبائی۔ تم جوکر ہو اور میں تمہیں دیکھ کر ہنسی۔ فوری چہرہ چراتی وہ شرارت سے بولی، مگر اب اتنے اچھے موڈ کا وہ کیسے کباڑ کر دیتا کسی عبر کی مانند۔ وہ فریہ کی اور جھکا اور وہ خود بھی سراج کے اس اچانک دل دہلانے پر بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ اسے لگا وہ اب تک جو جیتی آئی ہے سراج علی کی مشتعل سانسیں تھیں جو آج وہ اتنے قریب آ کر واپس لینے پر آمادہ ہو۔ مانتا ہوں محبت ہو میری، لیکن سوری ٹو سے جوکر ووکر نہیں ہوں۔ نہ چاہتا ہوں تم مجھے دیکھ کر ہنسو، میں چاہتا ہوں تم میری محبت میں مسکراؤ۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو تھی فریہ۔ سراج علی، میرے سارے درد اور تلخیاں تمہارے اس فدائی روپ پر نے جذب کر لی۔ جذبات کے آنچ سے سلگتے لفظ ادا کرتا وہ اس بے جان ہو جاتی فریہ کے بہکتے خدوخال کی جانب بڑھا۔ نرماہٹ اور تشنگی کے جذبات محسوس کرتی وہ آنکھیں بند کیے بس قبول کرتی رہی۔ پورے وجود میں اتر آتی لرزش اس ہم سخن نے جذب کی۔ اتنی گہرائی تک وہ اسے چھو آیا کہ جب آنکھیں کھلیں تو فریہ کی پلکیں صدمے سے گری اور آنکھیں بھرپور جذبات کی فروانی سے بھیجی تھی۔ نیم کھلے پھول کی پتیوں سے ملائم ہونٹ جنہیں وہ گہرے گہرے سانس پڑتی دانتوں تلے دبائے اس جادوگر کی ہوش ڈگمگاتی نگاہوں سے بچ نکلنے کا چھپا لیتی پہلو بدل گئی، مگر وہ اسے پھر سے اپنے حصار میں بڑے پرسکون ہو گیا تھا۔ مگر وہ دھڑکن کے شور سے بے حال تھی۔ تم مار ڈالو گے مجھے؟ گہرا سانس بھرتی وہ اپنے گرد باندھے سراج کے بازو پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھتی منمنائی اور جناب کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ تہلکہ مچا گئی۔ میں تمہیں ہر وقت اسی گہرائی سے قریب تر محسوس کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا چہرہ گنوا بیٹھے، احساسات زندگی پا جائیں، میرے اندر خواہشیں جاگ جائیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی فریہ کہ اگر میں تم پر اپنی بے پناہ شدتوں کا ایک قطرہ بھی لوٹاؤں تو تم سہ نہ سکو گی۔ اپنی پشت سے لگے سراج کے دل کی دھڑکن ہو یا کانوں کی اور رس کھولتی اس جنونی سرگوشی کی بازگشت، فریہ کو محسوس ہوا اس کے اندر ایک آگ ہی سکون اتر گیا ہو جو بس سراج علی کے ہونے سے ممکن تھا۔ مگر وہ جتنی بے باک ہو جاتی، سراج علی اس معاملے میں مقابلہ کرنے میں بہت ناکام تھی۔ مت کرو نا، تمہارے لفظ بھی جان لے رہے ہیں سراج علی، تمہارا یہ سحر مجھ پر بہت بھاری ہے۔ سرد پڑتی وہ اس شخص کے ہونے تک سے بوکھلائی تھی اور بھلے منہوں سہی پر وہ اظہار دے کر شدتوں کا رخ اپنی سمت کر بیٹھی۔ اب میرا دل دھڑک رہا ہے فریہ، سو تمہیں بھی دھڑکانا ہوگا۔ اس مومی گڑیا کو ایک ہی جھٹکے سے اپنی سمت رخ کرواتا وہ خمار میں لپٹا فریہ کی حواس اڑا چکا تھا جو واقعی زرد پڑ گئی۔ سراج، وہ اس کی شدت پسندی سے بنا ملے ہی خوف کھا بیٹھی، مگر سراج علی نے اس کے سارے اعتراضات رد کیے۔ اس کی خوشبو اپنی نس نس میں رواں کرنے کی دھڑکنیں روک دیں۔ ہر تھکن کہیں دور جا کر مفقود ہوئی۔ سردیوں کی یہ رات اس شدت بھرے کمرے میں اب ان دو کی سانسوں کی تار بجانے لگے تھے۔ وہ چاہتا تھا اسے تھوڑی سی حقدار شدت سے ملوائے، اور شاید آج خود سراج علی کا دل ہی بے ایمان ہوئے بہکا تھا۔ اس وجود اور دل کے ہر انگ پر وہ حاکم تھا، مگر آج معاملہ بس دھڑکنیں بڑھانے تک ہی رہا۔ رات کی اس بھیانک تاریکی میں جب وہ درندہ صفت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، عین اسی وقت وہ کسی خوف اور صدمے سے اس ٹھنڈے یک موسم میں بھی اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ یکلخت کسی انہونی کا احساس اس کے حواس سے جوڑ چکا تھا۔ اسی لمحے اس کے دو باڈی گارڈز تیزی سے لپک کر اندر آئے تھے۔ سرور حسین کی اگلی سانس حلق میں ہی دبی اور وہ مشکل سانس لیتا اٹھا۔ سائیں، پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے آپ کا۔ ڈرتے ہوئے وہ گارڈ اطلاع دیتا منمنایا۔ خوف سے وہ زرد ہوتے تیزی سے پائی لپکا اپنے تمام آدمیوں کو مزاحمت پر لگائے خود گھر کی خفیہ اور پچھلے دروازے کی سمت دوڑا۔ دو آدمی سرور کے ساتھ موجود تھے تو میرا شک صحیح تھا۔ وہ جو
चुप था। इसके पीछे क़यामत खेज शर मख्फी था। तुम सब लोग यहाँ संभाल लेना, मुझे निकलना होगा। अपनी गिरद बोरी चादर ओढ़े गन लोड करके अपनी पतलून में दिए वो इस खुफिया तहखाने से बाहर निकला। पुलिस के लोग मुझसे फायरिंग कर रहे थे। साई ध्यान से। शाकर ने इस अंधेरे तहखाने में सरवर के जाते ही एहतियात करने की ताकीद की और वो रास्ता सरवर हुसैन के घर से काफ़ी दूर पिछली तरफ कच्ची ज़मीन की सिमत खुलता था जहाँ झाड़ियाँ थी। जब तक शाकर अपने लोग के लिए बाहर निकला, पुलिस के एहलकार मज़ामत तबाह करते अंदर घुस चुके थे और जैन ने इनको शराफत से अपनी अपनी गन्स नीचे फेंक देने की वार्निंग दी थी। कहाँ है तुम्हारा वो खबीस बॉस सरवर हुसैन? गन शाकर पर ताने जैन ने हकारत से इस्तफसार किया, जिस पर शाकर अनजान बना मुंह पर मसनूई खौफ ले आया। वो तो यहाँ नहीं है सरकार। शाकर की ममनाई की कर बताई। इस बात पर जैन ने लपक कर इसे गिरबान से दबोचा और 4 एहलकारों को हवेली की तलाशी का इशारा किया। वो अगर ज़मीन में भी जाकर दफन हो गया तब भी अब कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा। भगोड़ा कहीं का। इन सब का असला अपनी गिरफ्त में लो और ले चलो इन मनहूसों को थाने। तुम सबका गन गन कर अख्तसाब होगा और तुम्हारे इस सरवर का भी। गिरबान से दबोचे जैन इसकी मसनूई मस्कीन शक्ल नागवारी से तख्ता इसे बाकायदा धक्का देता गुर आया। वहाँ लगभग 10 के करीब लोग पुलिस ने अपनी हिरासत में लिए, मगर काफ़ी देर की तलाश के बाद खाली हाथ आते अंदर से वो 2 एहलकार देखकर जहन ने जबड़े बींच डाले। आंखों में लहू उतरा। वहाँ एक तहखाना था। वो मरदूद वहाँ से फरार हो गया। वो 2 गए हैं पीछे, मगर लगता है अब एक बार फिर नाकाम हो गए सर। जैन की सलगती सूरत और अंदाज देखकर इसका साथी एक बार फिर इसे नाकामी की इतला दे रहा था, मगर जैन इस बार हाँ नहीं सकता था। तभी वो लोग फौरी वहाँ से निकल गए। जैन की दूसरी टीम एन इसी जगह पहुँच चुकी थी जहाँ फाजिल गुजा को देखा गया था, मगर वो लोग तब तक हमलावर नहीं हो सकते थे जब तक जैन इन्हें ऑर्डर न करता। अपने कुछ लोगों को थाने भिजवाए खुद वो जंगल निकल चुका था। वहाँ मौजूद जैन के लोग पहले ही इस खुफिया जगह दूरबीन से गाद लगाकर बैठे थे। गैर महसूस तौर पर फाजिल गुजा के 3-4 सारनमा गुंडे इस जगह के इर्द गिर्द मंडला रहे थे, जिनकी जसामत देखकर खौफ आना फतरी था। पक्की खबर है ना कि वहाँ वो मौजूद है? एयरफोन से उभरती जैन की आवाज़ से इस दूरबीन पकड़कर कुछ फासले आग की रोशनी में नजर आते अड्डे को देखते शराज नामी आदमी को सुनाई दी। जी सर, वो 2 दिन से हमारे कई मखबर खोजी खरों की के पीछे मुसलसल इसकी तलाश में थे। इसका एक तरीक़ाकार है कि ये एक दिन ही एक जगह क़याम करता है, जिसकी वजह से फाजिल गुजा का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। जैन का मुकाबले से मिलती खबर से लगा गई थी। अपनी इतने दिन से होती नाकामी अब वो कामयाबी में बदलने वाला था। दूसरी तरफ वो मिनहा के पीछे इर्द गिर्द ढूंढने निकालने वाले आदमियों से भी राब्ते में था, मगर इर्द गिर्द आस पास कहीं भी मिनहा का नामो निशान न था। यहाँ तक कि जैन ने करीबी हॉस्पिटल तक छानने का हुक्म दिया था। आबाद की इज़्ज़त कम नहीं हो रही थी। कांटों पर वो ये एक एक लम्हा गुजार कर हलकान था। दूसरी तरफ जैन ने पहुँचते ही अपने आने की इतला दे दी थी। वो लोग तादाद में बहुत ज़्यादा थे। तभी जैन ने अपनी दोनों टीम्स के साथ ही फाजिल गुजा को पकड़ने का फैसला लिया था। यकदम ही होती अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में फाजिल गुजा के लोग भी अचानक घेरे में आ जाने पर बौखला कर फायरिंग करने लगे। खुद फाजिल गुजा के हवास बफरे। एक बार फिर पुलिस का ये इसके बकौल इन्फिशेंट ऑफिसर इस तक पहुंचने में कामयाब था। वो जानता था इसका खेल ख़त्म है, फिर भी आखिर दम तक वो लोग फायरिंग करते रहे और जब फाजिल गुजा के तमाम लोग मारे गए तो चारों तरफ से घेरे में लेते पुलिस के लोगों को देखकर वो सुन्न हो गया। खुद जैन भी अपनी भड़ास निकालने के बाद ही इस मनहूस को थाने ले जाने वाला था। सबसे पहले तो इससे गन फंकवाई और ऐन इसकी बेखौफ आंखों में देखता वो इसके सामने आया। बहुत पाक लिया तूने और बहुत खुबार हो लिया मैं भी। तेरी तो पूरी कुव्वत से जैन ने इस वहशी खबीस के मुंह पर मुक्का जड़ा। शिद्दत इतनी थी कि वो बारी बरकम गुंडा और सीरियल किलर 2 कदम दूर लहरता ज़मीन पर गिरा। जैन ने यहीं बस नहीं की, बल्कि इस पर झुककर अपना सारा गुस्सा पहले उतारा और इसको लहू लुहान किया। अपने लोगों के साथ गाड़ी तक पहुंचवाया। खुद वो इस जगह की 2 लोगों के साथ तलाशी लेने लगा। पैसों का बड़ा बैग बरामद हो चुका था और यहाँ का काम मुकम्मल करते ही वो इबाद को कॉल मिला चुका था, जो अजियत में लॉन में राहदारी पर ही
बाल जकड़े बैठा मातम में था। फ़ोन बजने पर वो हड़बड़ा कर कॉल रिसीव किए उठ खड़ा हुआ। आपकी बीवी गुलमीने का कत्ल पकड़ा गया है, लेकिन अफसोस के सरवर फरार हो गया, मगर ज़्यादा दिन वो छुप नहीं सकेगा। इबाद की स्मात इस सब को सुनकर जल गई। वो तो सिर्फ मिन्हा की खबर के लिए तड़प रहा था, और मिन्हा इबाद के सवाल में इसकी कैफियत का दर्द समझ गया। इसका कुछ पता नहीं चला इबाद साहब, और वो यकीनन अगर पैगाम छोड़कर गई है तो किसी महफूज जगह ही होगी। आपको 2 दिन इंतज़ार ही करना होगा। बाकी मेरे लोग फिर भी अपने दिए तलाश कर रहे हैं। अपनी समाज से वो बात ख़त्म करता कॉल बंद कर चुका था, मगर इबाद से सांस लेना मुहाल था। इसके पूरे वजूद में ठेस उठ रही थी। दिल चाह रहा था वो अपने दर्द करता सर कुचल दे। मिन्हा खुद नहीं जानती थी कि इसने इबाद हशमत क्यानी जैसे मजबूत इंसान को बचाड़ कर रख दिया है। आई होप आपका नावल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएं एंड 1 के का टारगेट भी कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।